औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और पिछले सारे टेस्ट और जो सिलेबस है वो रिवाइज हो रहा होगा। हम बिल्कुल ऑलमोस्ट तक नियर हैं अपने ये जो हमारा बुक ऑफ तहारा है इसको ख़त्म करने में। आज हम इंशाल्लाह तयम्मुम का चैप्टर करेंगे और इस वीकेंड पे 2 दिन में हम ये ख़त्म कर लेंगे क्योंकि जस्ट 9 हदीसें हैं इसके अंदर, छोटी हदीसें हैं। पहले मेरा प्लान था कि हम दोनों जो क्लासेस हैं उनको कंबाइन करके 9 की 9 इकट्ठी कर लें, लेकिन वो फिर बहुत ओवरबर्डन हो जाना था। सो इंशाल्लाह इस वीकेंड पे हम ये तयम्मुम का बाब ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट वीकेंड पे हम हैज़ वाला यानी मेंस्ट्रुएशन वाला कर लेंगे। तो ये नेक्स्ट वीकेंड पे इंशाल्लाह हमारा अल्लाह ताला के करम से जो चैप्टर है, जो बुक ऑफ तहारा है, हमारी तहारत की किताब, ये ख़त्म हो जाएगी। और फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह 22 तारीख से हम जो बुक ऑफ सला है यानी किताबुस सला वो स्टार्ट करेंगे। सो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। बाबुल तयम्मुम है और इसके अंदर हम इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक आयत पढ़ के सुनाना चाहूँगी जो सूरह माइदा की है। अगर आपको याद हो तो सूरह माइदा की आयत नंबर 6 ही हमने पढ़ी थी रिगार्डिंग वज़ू। अगर आपको याद हो तो वज़ू के अंदर भी हमने उसी में से तरीका देखा था। और मैं अब इस आयत का तर्जुमा आपको पढ़ के पूरी आयत का सुनाऊंगी और इसी में से फिर हम देखेंगे कि तयम्मुम जो है उसकी दलील हमें कुरान पाक में मिल जाती है। सो ये आयत नंबर 6 है सूरह माइदा की। ए ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने चेहरे और कोहनियों तक अपने हाथ धो लो और अपने सरों का मसा करो और अपने पाँव भी टखनों तक धो लिया करो। और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो सारे जिस्म को गुस्ल के ज़रिए खूब अच्छी तरह पाक करो। ठीक है, यहाँ तक हमने जो थी आयत ये वज़ू में पढ़ी थी। अब आगे हमारे मतलब की जो सेक्शन है आज का वो आ रहा है। और अगर तुम बीमार हो या सफ़र पर हो या तुम में कोई कज़ाए हाजत करके आया हो या तुमने औरतों से जिस्मानी मिलाप किया हो और तुम्हें पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करो और अपने चेहरों और हाथों का इस मिट्टी से मसा कर लो। अल्लाह तुम पर कोई तंगी मुसल्लत करना नहीं चाहता, लेकिन ये चाहता है कि तुमको पाक साफ करे और ये कि तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दे ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। ठीक हो गया। अब इसके अंदर अगर हम ये देखें, ये जो सेक्शन मैंने आपको हाईलाइट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि अगर तुम, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम बीमार हो या सफ़र पर हो। ठीक है, तो दो हमें इसमें कंडीशंस यहाँ पर मिल गई जो अभी हम आगे पढ़ते हैं हदीस की रोशनी में भी, कि अगर बीमार है कोई या सफ़र पे है। सफ़र से मुराद ये नहीं है कि ये वो वाला सफ़र नहीं है जिसके अंदर कहा जाता है कि आप कसर नमाज कर लें या रोज़ा जो है उसके लिए आसानी हो जाती है। सफ़र से मुराद ये कि किसी ऐसी जगह पर हों आप। स्लाइड नहीं नज़र आ रही जी आप लोगों को? आ, स्लाइड नज़र आ रही है? एक सेकेंड कि मैं मैसेज में देखूं। स्लाइड आ रही है, एक सेकेंड। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है और स्लाइड भी नज़र आ रही है। अच्छा, सो आयशा आप ऐसा करें, लॉग वापस। स्लाइड नहीं नजर आ रही है। अच्छा रुके, मैं 1 मिनट दोबारा इसको स्टॉप शेयर करके आप लोगों को दोबारा शेयर करती हूँ। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। एक दफ़ा मैं दोबारा करती हूँ। देखें अब नजर आ रही है आप लोगों को? जी बिल्कुल। यस, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, जिसको अगर आवाज़ का या अगर स्लाइड नहीं नज़र आ रही तो वो एक दफ़ा साइन आउट करके दोबारा ज्वाइन करें, इंशाल्लाह सही हो जाएगी। सो अब यहाँ पर कहा गया है कि तुम बीमार हो या सफ़र में हो। तो ये सफ़र जो है इससे मुराद ये कि ऑब्वियसली जब सफ़र में होता है, अगर आप अपने रेजिडेंट एरिया में होंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आपको पानी क्योंकि पानी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है, पानी पीने के लिए भी चाहिए। आप तो ऐसा नहीं है कि आप पानी के बगैर पूरा दिन गुजार देंगे। लेकिन सफ़र में इस तरह होता है कि ऑब्वियसली आप किसी जगह से गुजर रहे हैं और वहाँ पर चांस है कि पानी अवेलेबल ना हो। तो ये वो वाला सफ़र है, यानी अगर आपको पानी अवेलेबल नहीं है या अगर बीमारी है तो उसमें ये दो कंडीशन हमें यहाँ इस आयत में मिल गई। और प्लस ये कि इसमें तरीका भी हमें इसी आयत में मिल गया जो अल्लाह ताला कह रहा है कि अपने चेहरों और हाथों का इस मिट्टी से मसा कर लो। ठीक हो गया। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है जिसके अंदर से हमें तयम्मुम की बहुत बेसिक रूलिंग्स मिल जाती हैं जो कि हम आगे फिर हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको किस तरह सिचुएशन को एक्सप्लेन किया वो इंशाल्लाह फिर अब हम हदीस में देखते हैं। तो ये पढ़ के सुनाने का मकसद ये था कि एक थोड़ा सा आपको ये पता चल जाए कि तयम्मुम का जो हुक्म है वो कुरान में ही मौजूद है। जैसे वज़ू की डिटेल कुरान में है, इसी तरह तयम्मुम की भी है। और कंडीशंस और इसकी जो मोटी मोटी बातें हैं वो कुरान में ही हमें मिल जाती हैं और बाकी जो तफसील है वो फिर हम हदीस में देखते हैं।
थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम इसका देख लेते हैं तयम्मुम का, कि इंट्रोडक्शन में बेसिक जो बातें हैं वो क्या हैं। पहली चीज़ तो ये कि जैसे हम वज़ू और गुसल को एक इबादत कहते हैं, यानी जब हम नियत करते हैं तो इसका सवाब है। जब हम नॉर्मल गुसल करते हैं, यानी नॉर्मल जो हम गर्मियों में जाके वैसे ही नहा लेते हैं, उसका कोई सवाब नहीं है। उसमें भी अगर आप ये नियत कर लें कि मैं पाकी के या वैसे ही एक पाक साफ रहने के लिए कर रहा हूँ, तो उसमें भी इंशाल्लाह सवाब है। लेकिन जो गुसल है उसकी जब नियत आप करते हैं, जो अपनी जो मेजर रिचुअल इम्प्योरिटी है उसको ख़त्म करने के लिए, तो ये एक इबादत इटसेल्फ है और इसका सवाब है। इसी तरह वज़ू जो है, वो अगर आप नमाज के लिए नहीं भी कर रहे, लेकिन वैसे ही अगर आप वज़ू की हालत में रहते हैं या आप वज़ू बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इटसेल्फ इबादत है। इसी तरह तयम्मुम जो है, इसको भी स्कॉलर्स कहते हैं, क्योंकि ये इसका हुक्म भी डिटेल कुरान में आ गई है, तो ये भी एक वज़ू और गुस्ल की तरह फॉर्म ऑफ इबादत है। जो तयम्मुम का लफ्ज़ी मतलब है वो कसद करना, किसी चीज़ का इरादा करना है। और बेसिकली इसका जो तयम्मुम से का जो वर्डली मतलब है, उसको अगर हम वैसे समझें तो आप ये देखें कि तयम्मुम एक इतनी आसान चीज़ अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदी के लिए दी है, हमें एक ब्लेसिंग है कि आपने सिर्फ इरादा करना है। क्योंकि मिट्टी तो आप ये देखें कि ऑब्वियसली हम ज़मीन पे रहते हैं, तो दुनिया में हर जगह पे मिट्टी आपको मिल जाएगी। लिहाजा जो कसद करना या तयम्मुम का मतलब इरादा करना है, यानी ये एक अगर आपके पास पानी नहीं है, और जो भी हम कंडीशंस आगे पढ़ेंगे उसमें सिर्फ आपने एक दिल में नियत करनी है, एक कसद या इरादा करना है। और अपनी जो माइनर रिचुअल इम्प्योरिटी है, यानी हद से अकबर और हद से असगर दोनों के केस में अगर आपके पास वो कंडीशंस फुलफिल होती हैं, पानी नहीं है या बीमारी है, तो उस केस में सिर्फ इरादा करके आपने मिट्टी का इस्तेमाल करना है और आप पाक हो जाएंगे। तो ये जो इसका लफ्जी मतलब है वो इसके शरई मतलब के साथ भी इस तरह आप समझें कि कनेक्ट होता है। दूसरी चीज़ ये हमारी होगी, तीसरी हमारी बात ये है इसके अंदर कि जो तयम्मुम है वो वज़ू और गुस्ल दोनों का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। यानी अगर कहीं पर आप वैसे पाक हैं लेकिन आपको नमाज़ पढ़नी है, वज़ू के लिए आपके पास इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो उस केस में ये वज़ू की जगह रिप्लेसमेंट भी ले सकता है, उसका सब्स्टिट्यूट भी बन सकता है। और अगर खुदा न खास्ता किसी को जनाबत है और पानी नहीं अवेलेबल या कोई और मसला है, इसी तरह अगर जो पीरियड्स के बाद, जो क्योंकि वो भी हद से अकबर होती है, या नफास के बाद, जो चाइल्ड बर्थ के बाद जो ब्लीडिंग होती है डिलीवरी के बाद, वो भी हद से अकबर होती है, तो उसमें भी अगर आपको ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, तो आप तयम्मुम के थ्रू गुस्ल की जगह उसका सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं। चौथी बात इसके अंदर ये है, ये जो दो बातें हमने याद रखनी है कि किस कंडीशन में तयम्मुम जायज़ है, यानी कब आपके लिए ये आप समझे, ये जैसे गेम होता है ना, उसके अंदर लेवल होता है, वो अनलॉक हो जाता है। यानी अगर आप उस पर क्वालिफाई करते हैं तो वो लेवल अनलॉक हो जाता है, या आपकी कोई एक्स्ट्रा ब्लेसिंग होती है, ऐसा ऐसा कोई गिफ्ट होता है गेम के अंदर जो अनलॉक हो जाता है। सो तयम्मुम का जो एक समझें कि ईज़ है, वो अनलॉक कैसे होती है कि अगर तो पानी अवेलेबल नहीं है। यानी दो कंडीशंस हैं, अगर पानी अवेलेबल नहीं है बिल्कुल भी, इवन पीने का पानी भी नहीं है, क्योंकि अगर पीने का पानी भी अवेलेबल है, अनटिल अनलेस कि आप कोई सहरा में हैं और जहाँ पर डाउट है कि अगर पानी ना मिला तो मर जाएंगे, लेकिन नॉर्मली हम अपनी रेगुलर सेटिंग में बात करें कि अगर आपके पास मिनरल वाटर की बॉटल है तो आप उसी से वजू थोड़ा सा लेके कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पानी है ही नहीं अवेलेबल, हम ये शहरों के सेटअप की बात कर रहे हैं इस वक्त, हम डेजर्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त, तो अगर पानी नहीं अवेलेबल बिल्कुल भी, तो उस केस में भी तयम्मुम हो सकता है। और दूसरी रीज़न जो ये है, जो कुरान में भी अल्लाह ने कहा कि अगर तुम सफ़र में हो या तुम बीमारी बीमारी की हालत में हो, यानी कोई ऐसी बीमारी जिसमें वज़ू या गुस्ल करने से आपको बीमारी बढ़ने का ख़तरा हो, जो कि हम अब इंशाल्लाह आगे हदीस में पढ़ेंगे। तो अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें पानी लगने से स्किन पे, जिस्म पे कोई ज़ख़म है, कोई ऐसी चीज़ है जिस पे पानी लगने से मसला ख़राब हो जाएगा और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस बनेगा, ऐसी सिचुएशन में भी अल्लाह ताला ने आसानी ये की है कि हम तयम्मुम कर सकते हैं। तो ये दो कंडीशंस हमें बेसिकली मिल गई। इसमें जो इंपॉर्टेंट आपके टेक अवे पॉइंट हैं, उसमें एक पॉइंट ये है कि जो तयम्मुम है वो हद से अकबर और हद से असगर, यानी वज़ू और गुस्ल दोनों का सब्स्टिट्यूट बन सकता है, पहली बात। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि ये किन कंडीशंस में परमिसिबल हो जाता है। एक पहली चीज़ ये कि अगर पानी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, और अगर पानी अवेलेबल है लेकिन पानी का इस्तेमाल करने से कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसी दिक्कत है जिसका बढ़ने का चांस है या कोई बहुत ज़्यादा नुकसान होने का चांस है, उस केस में भी आप पानी को छोड़ के तयम्मुम से का सहारा ले सकते हैं। और ये तयम्मुम के थ्रू आप चाहे वज़ू की सब्स्टिट्यूशन में यूज़ कर सकते हैं या गुस्ल की सब्स्टिट्यूशन में यूज़ कर सकते हैं। ये दूसरी बात आपने याद रखनी है। तीसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि तयम्मुम का तरीका
چاہے آپ اس کو وضو کی جگہ استعمال کر رہے ہیں یا غسل کی جگہ استعمال کر رہے ہیں، طریقہ تیمم کا سیم ہی رہے گا۔ اور آگے ہم انشاءاللہ ایک حدیث پڑھیں گے جس میں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اگر یہ آپ تو ہمیں ایزیلی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے، لیکن صحابہ کرام کے اندر کچھ صحابہ ایسے تھے جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو وضو کا تیمم کا طریقہ اور غسل کا تیمم کا طریقہ وہ سیم ہوگا۔ تو وہ ایک حدیث میں ابھی آگے آئے گی، تو اس میں دیکھیے گا کہ صحابی جو ہیں انہوں نے اپنا قیاس لگایا اور انہوں نے اس کو کیسے کنورٹ کیا کہ اگر وضو کے اندر ہم چھوٹا تیمم کرتے ہیں تو غسل کے اندر شاید بڑا تیمم کرنا پڑے گا، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تیمم کا طریقہ وضو اور غسل دونوں کے لیے سیم رہے گا۔ لاسٹ جو اس میں بات یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ کوئی بھی چیز جو وضو کو توڑ دیتی ہے، وہی یعنی جو ہم نے وضو کے بریکرز پڑھے تھے وہی تیمم کو بھی توڑ دیں گی، جیسے اونٹ کا گوشت کھانا، جیسے وہ ٹوائلٹ یوز کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی جتنی جو وضو بریکرز والی تھی، نیند، گہری نیند، سو جانا، وہ جتنی چیزیں تھیں وہ تیمم کو بھی بریک کر دیں گی۔ تو یہ ہماری ایک امپورٹنٹ جو بیس لائن انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ کو دی ہے۔ اب جیسے جیسے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی۔ آج اس میں اس جو چیپٹر ہے اس کے اندر 9 حدیثیں، آبویسلی 9 کو ہم 2 پہ ڈیوائڈ نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا میں آج انشاءاللہ ہم حدیث نمبر 109 سے سٹارٹ کریں گے اور 9، 10، 11، 12 آج ہم 4 حدیثیں کریں گے اور کل انشاءاللہ پھر ہم 5 حدیثیں کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سو اپنے اپنے پی ڈی ایفس میں آپ دیکھ لیجئے حدیث نمبر 109۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا فرمائی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو بھی نہیں دی گئیں۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلین کر رہے ہیں، مجھے 1 مہینے کی مسافت سے دشمن پر رعب اور دبدبے سے مدد دی گئی ہے، ساری زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ بنائی گئی ہے۔ اب جس آدمی کو جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے اسے نماز پڑھ لینی چاہیے، اور آگے پوری حدیث ذکر کی، یعنی یہ جو یہاں پر دے رہے ہیں وہ سیکشن دے رہے ہیں ایک حدیث کا، کیونکہ 5 چیزوں میں سے یہاں پر پانچوں ایکسپلین نہیں کی گئی، تو یعنی یہ اس کے آگے پھر حدیث میں باقی جو 5 چیزیں وہ ٹوٹل اس کا بیان ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہمیں پانی دستیاب نہ ہو تو زمین کی مٹی ہمارے لیے حصول طہارت اور پاکیزگی کے لیے پاک بنا دی گئی ہے۔ مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ مٹی میرے لیے حصول طہارت کا ذریعہ بنائی گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب یہ 3 الگ الگ کتابوں کے اندر ہمیں مل رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس میں یہ جو اوپر والا ہے یہ، اور ساتھ میں مسلم کے اندر ایک ایکسٹرا جو ہے وہ حدیث یہاں پر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور احمد کے اندر پھر ہمیں مسند احمد کے اندر حضرت علی کا بھی کال مل رہا ہے۔ اب اس کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھے نا کہ ہم جو 3 چیزیں ہیں جو یہاں پر بتائی گئی ہیں، یہ بیسیکلی جو 1 مہینے کے مسافت سے دشمن پر روب اور دبدبے، یہ بیسیکلی جیسے اللہ تعالیٰ نے توحید کے یہ نتیجے میں، یعنی جو مسلمان ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا توکل، توحید اور ایک ہونے پر ایمان ہوتا ہے، تو بہت ساری جب ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی، تو کیونکہ مسلمان اپنے توحید پر اور ایمان پر قائم تھے، تو جو ڈس بلیورز تھے، جو کافر تھے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا روب اور دبدبہ رکھا ہوا تھا۔ یہ بیسیکلی اگر آپ کو یاد ہو تھوڑی سی سیرت النبی اگر آپ لوگوں نے پڑھی ہو، تو غزوہ احد کے اندر یہ ہوا تھا کہ اوبیسلی ہمیں پتہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا تھا اور کافی صحابہ جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے تھے، اور پلس انجری بہت زیادہ ہوئی تھی لوگوں کو۔ تو جب یہ سارا ایونٹ ہو گیا غزوہ احد کا، اور پھر مدینہ میں واپس آئے اور صحابہ جو ہیں وہ پوری طرح انجرڈ تھے، ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو بھی زخم آئے تھے، تو ابو سفیان جو تھے انہوں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور وہ لیڈر تھے بیسیکلی جو کفار مکہ کی طرف سے جو لیڈ کر رہے تھے ساری جنگ کو۔ اب جب وہ پلٹ کے مکہ کے راستے میں تھے تو اس ٹائم پہ لوگوں نے ان کو جو ہے وہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ جی ہم نے بڑا مسلمانوں کے دانت کھٹے کیے ہیں اور ہم نے ان کو مزہ چکھایا۔ تو جو باقی لوگ تھے ارد گرد کے، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نے نہ کوئی قیدی بنائے، نہ آپ نے وہاں سے کوئی جو جیسے کہتے ہیں نا مال غنیمت کہتے ہیں جس کو، وار بوٹی جو ہوتی ہے، جو جنگ کا مال غنیمت ہوتا ہے، وہ آپ نے کوئی نہیں اکٹھا کیا، اور آپ کو مطلب آپ نے کیا کیا، آپ نے صرف وہ ان کے بندے مارے اینڈ دیٹس اٹ۔ اس کے بعد آپ نے نہ کوئی قیدی بنائے، نہ ان کی عورتوں کو باندھیا آپ نے کوئی بنایا، نہ آپ نے کوئی مال غنیمت پکڑا۔ تو ابو سفیان جو ہے ان کو بڑا غصہ آیا، تو انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ ہم واپس پلٹ کے جائیں گے اور ہم مدینہ پہ حملہ کریں گے، اور وہاں سے پھر ہم ان کا مال بھی اٹھائیں گے، ان کی عورتوں کو بھی اٹھائیں گے مسلمانوں کی، اور ہم جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو مار دیں گے۔ سو یہ ساری پلاننگ کر کے وہ جب واپس مطلب لشکر جو ہے اس کو دوبارہ آرڈر دیا گیا کہ اب ہم نے مدینہ پہ واپس حملہ کرنا ہے مسلمانوں سے اور زیادہ، یعنی ابھی تو ہمارے پاس کوئی آپ سمجھیں کہ جو جنگ کی باقیات ہیں، یعنی ہم نے کوئی جیسے فوائد ہیں وہ ہم نے نہیں لیے،
تو اب وہاں سے کوئی بندہ آ رہا تھا راستے میں، اس نے دیکھا کہ یہ تو لشکر جو ہے یہ واپس آ رہے ہیں مدینے کی طرف، اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ دی کہ اس طرح وہ لوگ واپس آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، اور میں جلدی جلدی آیا ہوں آپ کو رپورٹ دینے کے لیے۔ اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ہم نکل پڑیں گے، اور ہم مطلب جس بھی حالت میں جو بھی ہے، اور جس نے عہد کی جنگ میں حصہ لیا تھا وہی ساتھ چلیں گے، اور ہم دوبارہ اب لڑنے کے لیے جائیں گے۔ تو صحابہ جو تھے وہ obviously بیچارے انجرڈ تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو وہ سب لبیک کہہ کے چل پڑے۔ اب یہاں سے ایک کوئی بندہ جو ہے مدینے سے اس طرف جا رہا تھا، اور اس نے دیکھا کہ یہ صحابہ اور مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ روانہ ہو رہا ہے، تو اس نے وہاں جا کر ابو سفیان کو بتایا، اور بڑی اس نے ہائی لائٹ کی یہ چیز کہ مسلمان تو بڑے جوش میں ہیں، وہ تو بدلہ لیں گے، اور وہ بڑی آرمی جو ہے وہ وہاں سے آ رہی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی ان کے دلوں میں، کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا اتنا روب اور دبدبہ ڈالا، یعنی یہ چیز ڈالی کہ یہ اتنے انجرڈ ہوئے ہیں، ان کے اتنے جو صحابہ تھے، اتنے لوگ تھے وہ شہید ہوئے اور اتنے زخمی ہوئے، تب بھی اتنا ان کا حوصلہ ہے، ان کا اتنا ایمان ہائی ہے، مورال اتنا ہائی ہے کہ یہ دوبارہ ہمارے سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اتنی زیادہ اس چیز کا ڈر پیدا کیا کہ وہ وہیں سے واپس پلٹ گئے اور واپس بھاگ گئے۔ سو یہ بیسیکلی اس ایونٹ کی ایک اس کے اندر ذکر ہو رہا ہے، اور پلس یہ کہ اگر ہم ویسے بھی تاریخ میں دیکھیں کہ اب چونکہ مسلمانوں نے توحید اور اللہ تعالیٰ کا راستہ چھوڑ دیا ہے، اس لیے کافروں کے دلوں میں ہمارا جو ایک روب تھا، جو مسلمان امت کا روب تھا، وہ ختم ہو گیا ہے۔ اور اب جو ہے وہ اگر ہم اوور آل دنیا کے حالات دیکھیں تو مسلمانوں کے اوپر کافر اس طرح ٹوٹ پڑے ہیں جیسے کوئی کھانے کی ٹیبل پہ جو بھوکا ہے وہ ٹوٹا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ تو پہلی چیز ہوگی۔ دوسری چیز اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ یہاں پر ورڈ دیکھیں تو ورڈ جو یوز ہوا ہے عربی کے اندر، وہ ارض کا ورڈ یوز ہوا ہے، یعنی ارتھ، زمین۔ ٹھیک ہے، اب زمین جو ہے وہ ایک بڑی جنرل سی ٹرم ہے، لیکن جب ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث دیکھتے ہیں تو اس میں اسپیشلی بتا دیا گیا کہ سوائل یعنی مٹی کا ذکر کر دیا گیا، یعنی زمین میں سے تو اب آپ دیکھیں نا، زمین میں سے تو بہت کچھ نکلتا ہے، زمین کے اندر سے تو درخت بھی نکلتے ہیں، زمین کے اندر سے پیٹرول بھی نکلتا ہے، زمین کے اندر سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں، لیکن اس حدیث کی یعنی ان حدیثوں کو اکٹھے اس جگہ پہ حافظ ابن حجر نے کمبائن اس لیے کیا ہے تاکہ جو تھوڑی بہت کنفیوژن ہو، کمی پیشی ہو کہ یہ زمین سے کیا مراد ہے، تو اگلی جو اس کا یہ جو سیکنڈ نریشن ہے اس میں سوائل کا ورڈ، یعنی عربی میں اس کو جو انہوں نے یوز کیا ہے ورڈ، وہ تراب کا ورڈ یوز کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ اپنی عربی والا سیکشن دیکھیں تو تراب جو ہے، یا یہاں پر تربتوہا کا ورڈ، یعنی اس کی جو مٹی ہے اس کا ورڈ یوز ہوا ہے، اور ہمیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ زمین کا مطلب ہے مٹی، یعنی پارٹیکلز والی چیز جو آرگینک ہو۔ ٹھیک ہو گیا، اور اس والی سیکشن سے ہمیں ایک اور بات یہ یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ وین وی کین ناٹ فائنڈ واٹر، اس کو میں نے انڈر لائن کیا ہے، یعنی اس والی اس میں ہمیں شرط نہیں پتہ چل رہی کہ یہ جو حضور صاحب نے فرمایا کہ تیمم کے لیے، پاک کرنے کے لیے ذریعہ بنا دیا گیا، اس کی شرط کیا ہے۔ شرط ہم نے ادھر سے حدیث آیت میں تو پڑھ لی تھی، لیکن اس حدیث کو ڈالنے کا فائدہ یہ ہے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اس میں ایک تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ارتھ کا مطلب ہے مٹی، یعنی پارٹیکلز والی چیز، آرگینک پارٹیکل والی چیز جو ہے اس سے تیمم ہوگا، اور دوسری یہ جو انڈر لائن والی چیز ہے کہ جب ہمیں پانی نہ ملے تو یہ ہمیں ایک شرط مل گئی کہ یہ والی سچویشن ہوگی تو آپ کے لیے جو زمین ہے وہ پاکی کا ذریعہ بنا دی جائے گی، اگر پانی اویلیبل ہے تو پھر آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا، اچھا سوری میں ڈسٹریکٹ ہوگی تھوڑی، میں آپ کو یہ تین چیزوں کی ڈیٹیل بتا رہی تھی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو اس کی جو پوری زمین ہے وہ سجدہ گاہ بنا دی گئی، یعنی جو پرانے زمانے کی جو قومیں تھیں، جو پہلے کی جو ریلیجنس تھے، ان کے اندر یا جو باقی نبیوں کی جو امتیں تھیں، ان کو اسپیسیفک جگہوں پہ جا کے عبادت کرنی پڑتی تھی، یعنی آپ سمجھیں کہ جیسے اب ہماری مسجدیں ہوتی ہیں اس طرح ان کی جو پریئر ایریاز ہوتے تھے، ڈیزگنیٹڈ پریئر ایریاز، صرف وہ وہاں پر جا کے عبادت کر سکتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کی کہ دنیا میں اوبیسلی اس میں جو ہر جگہ ہے اس میں ٹوائلٹس نہیں آئیں گے، اس میں وہ جگہیں نہیں آئیں گی جہاں پر نجاست والی جو اس قسم کی جگہیں ہیں، جیسے ہم نے بات کی تھی کہ اونٹ کے باڑے کے اندر نماز پڑھنا منع ہے، یا ٹوائلٹ کے اندر نماز نہیں پڑھیں گے آپ جا کے، لیکن ان جنرل اگر آپ روڈ پہ کہیں جا رہے ہیں، آپ کسی صحرا میں ہیں، آپ کہیں پر کھیتوں میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، تو آپ کسی جگہ پہ بھی نماز کا وقت آئے گا تو آپ کہیں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو اسپیشلی مسجد ڈھونڈنے کی، جیسے اگر ہم دیکھیں ڈس بلیونگ جو کنٹریز ہوتے ہیں نان مسلم، وہاں پر 2-2 4-4 گھنٹے لوگ ٹریول کرتے ہیں تو وہاں پر مسجد نہیں ہوتی۔ سو اس لیے مسلمان کے لیے یہ والا مسئلہ ختم ہو گیا کہ اس کو کسی اسپیسیفک مسجد یا کسی پریئر ایریا میں جا کے نماز پڑھنی ہے، اس کو جیسے ہی وہ کسی بھی جگہ پر موجود ہے، جہاں پر بھی نماز کا وقت آئے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی پوری زمین جو ہے وہ سجدہ گاہ، یعنی اس کے نماز پڑھنے کے لیے اویلیبل ہے، وہ کہیں پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور دوسری چیز جو اس میں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ زمین کو ہی
طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ تو اس میں بھی آسانی یہ کہ اگر آپ کو پانی نہیں مل رہا، اور زمین تو ہر جگہ ہی ہے، مٹی تو ہر جگہ ہی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو کہیں پانی نہیں مل رہا، اگر آپ پانی سے وضو نہیں کر سکتے، اگر جنابت ہے غسل نہیں کر سکتے، تو مٹی کو اللہ تعالیٰ نے پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ یعنی مٹی جو ہے وہ ہر جگہ اویلیبل ہوتی ہے، کہیں پر بھی ایسا نہیں کہ آپ کو مٹی نہ ملے۔ تو ایسی کیس میں آپ کی پانی کا سبسٹیٹیوٹ مٹی کو بنا دیا۔ لیکن بیڈ تھنگ از دس کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں کی امت محمدی کے لیے، لیکن پھر بھی ہماری جو لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، وہ دکھ کی بات ہے کہ وہ پھر بھی نماز میں ڈنڈی مارتے ہیں اور وہ نہیں پڑھتے۔ یعنی جب نماز کا وقت آئے تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ لگاتے ہیں کہ جی ہمیں جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس کے اندر یہ کوشچن آتا ہے کہ جی اگر ہم مارکیٹ میں ہیں تو ہم لیڈیز ہیں تو ہم نماز کیسے پڑھیں؟ تو وہ عورتیں اپنی شاپنگ کے چکر میں، شادی بیاہ کے ایونٹ کے چکر میں، کہ اگر ہم کسی ایسی جگہ ہیں تو ہم نماز کیسے پڑھیں؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دی ہے۔ جس نے پڑھنی ہوتی ہے وہ ہر حال میں پڑھ لیتا ہے، جس نے نہیں پڑھنی ہوتی ہے وہ 100 بہانے بنا لیتا ہے۔ اسی طرح جو مٹی والی چیز ہے وہ بھی ہمیں سمجھ آ گئی کہ اگر پانی نہیں اویلیبل تو آپ مٹی سے کر سکتے ہیں، لیکن لوگ اس میں بھی بہانہ کریں گے کہ ہمیں پانی نہیں ملا، ہمیں استنجا کرنے کے لیے چیز نہیں ملی۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے پچھلے جو چیپٹرز پڑھے ہیں قضائے حاجت والے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آسانی کی ہے کہ اگر آپ کو استنجا کرنے کے لیے پانی نہیں مل رہا تو آپ ڈرائی کسی چیز سے استجمار کر سکتے ہیں۔ سو اس سے زیادہ آسانی کسی امت کے لیے کیا ہوگی؟ لیکن انفارچونیٹلی جو امت ہے وہ اپنے وہ کہتے ہیں نا، کوئی کام کرنا ہو تو ایک ریزن بھی کافی ہے، اور نہ کرنے ہو تو پھر 100 ایکسکیوزز ہوتے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی ہم اس سٹیج میں جس میں ہمارے پاس 100 ایکسکیوزز ہیں۔ اچھا، اب ہم اس کی فقہی رولنگز دیکھ لیتے ہیں۔ میں آپ کو باقی کی چیزیں بھی بتاتی ہوں، جو کیونکہ یہ پوری حدیث کوٹ نہیں ہے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی 5 چیزیں مینشن کی ہیں، لیکن ایکچولی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو انبیاء کرام پہ بہت ملٹیپل اور ایکسٹرا اللہ تعالیٰ نے بلیسنگز بھی دی تھیں، جس میں صرف 5 کا ذکر وہ اس حدیث میں کر رہے ہیں۔ پہلی چیز ہم نے پڑھ لی تھی کہ فیئر آف اینیمیز ہے، یعنی جو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں جو کفار تھے یا جو دشمن تھا اس کے دل میں روب ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے۔ دوسری ہم نے بات پڑھ لی کہ آپ نماز کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مٹی کو جو ہے وہ طہارت کا ذریعہ بنا دیا۔ اچھا، تیسری چیز جو ہے اگر آپ عربی کو ایک اور دفعہ دیکھیں، آپ کے پاس عربی لکھی ہوگی، تو ایک ورڈ جو میں آپ کو بار بار رٹواتی ہوں، وضو، وضو اور وضو والا، واؤ پہ پیش، واؤ پہ زبر اور واؤ پہ زیر۔ اسی طرح طہور لکھیں، طہورن لکھا ہوا ہے یہاں پر، تو توئے پہ زبر ہے۔ اچھا، میں آپ کو عربی والے یہ دمہ اور فتحہ اس لیے نہیں یوز کر رہی تھی کیونکہ ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو یہ اردو میں زیادہ بہتر سمجھ آتی ہیں۔ تو توئے پہ زبر ہے، تو طہور کا مطلب، جیسے ہم نے کہا تھا نا، طہور کا مطلب وہ طریقہ ہے جس سے طہارت حاصل کی جائے، اور توئے پہ اگر زبر ہے طہور، جیسے وضو جو ہے وہ پانی ہوتا ہے جس سے وضو کیا جائے، اور وضو واؤ پہ جو پیش تھا اس کا مطلب ہے وہ طریقہ جس سے وضو ہو، یعنی وہ پروسیجر۔ تو اسی طرح طہور کا مطلب ہے وہ چیز جو پاک کرے، تو یہاں پر طہورن لکھا ہوا ہے عربی میں اگر آپ دیکھیں۔ اچھا، تو پہلی چیز ہوگی فیئر آف اینیمیز، دوسری ہوگی پرے اینی ویئر پلس سوئل ایز پیوریفائر، یہ 3 چیزیں ہم نے پڑھ لی۔ جو تھرڈ چیز ہے وہ ہے کہ جو امت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو انبیاء کرام کی امتیں تھیں، ان کے لیے جو مال غنیمت ہے وہ جائز نہیں تھا اس میں حصہ لینا۔ یعنی جو بھی جب جنگ ہوتی تھی اور جو اینیمیز ہوتے تھے وہ جب بھاگتے تھے تو اپنا سامان اوبویسلی، کیونکہ وہ گھوڑوں یا اونٹوں پہ ہوتے تھے، تو ہوتا یہ تھا کہ جو ہار جاتا تھا وہ پھر اپنے جو اونٹوں اور گھوڑوں کی سپیڈ ہے وہ تیزی سے بھاگنے کے لیے جو ان کے پاس مال غنیمت یا سامان ہوتا تھا وہ پھینک دیتے تھے، اور پھر جو جنگ جیتا تھا وہ obviously وہ سارا وہ مال غنیمت، ایون کبھی کبھی تو اونٹ اور یہ گھوڑے بھی وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، اور عورتیں بھی اپنی چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو وار بوٹی یا مال غنیمت کہا جاتا تھا۔ اور پرانے زمانے کے اندر جو ہے وہ اس طرح ہوتا تھا کہ یہ جتنی جو اس طرح کی سونا زیور یا اگر کوئی جو obviously یہ مال اس قسم کا ہوتا تھا، اس کو وہ کیا کرتے تھے، وہ حلال نہیں تھا، وہ لوگوں کے استعمال کے نہیں تھا، اس کو وہ ایک جگہ پہ جمع کرتے تھے، اور آسمان سے ایک آگ کی طرح کی جیسے آگ آتی تھی اور وہ اس کو غائب کر لیتی تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے جو جنگ میں سے مال غنیمت ہے وہ جائز کر دیا گیا، تاکہ obviously وہ مال غنیمت جو ہے وہ پھر مسلمانوں کو اسٹرانگ کرتا تھا، ان کی فائنینشیل ایبلٹیز امپروو ہوتی تھیں، اور وہ پھر اگلی جنگ یا اگلے جو اپنی پروٹیکشن ڈیفenس میکینزم ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اس پیسے کو خرچ کرتے تھے۔ جو چوتھی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائی ہے، جو یہاں پر مینشن نہیں ہے لیکن ویسے جو پوری حدیث جب ہم پڑھتے ہیں، وہ یہ کہ شفاعت کا جو ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو بلیسنگ دی ہے، ان کو اجازت ہوگی وہ قیامت کے دن
اور اس کی میں کوئکلی آپ کو بتا دیتی ہوں. ڈیٹیل کے شفاعت کی اجازت جو ہے وہ یہ ہے بیسیکلی کہ جب قیامت کے دن جو ہے وہ سوال جواب کا پروسیجر نہیں سٹارٹ ہو رہا ہوگا اور لوگ اتنے زیادہ گھبرا جائیں گے اور اتنا سورج بالکل سوا نیزے پہ ہوگا اور ہر شخص اپنے گناہوں کے مطابق جو ہے وہ پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا. یعنی کچھ لوگوں کے گناہوں کے حساب سے ان کا پسینہ جو ہے وہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا, کچھ لوگ جو ہیں وہ سر تک ڈوبے ہوئے ہوں گے. تو ایسی سچویشن میں سب لوگ انتظار کر رہے ہوں گے اور لوگ کہیں گے کہ بس اب اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب شروع کرے, پروسیجر سٹارٹ کرے. جیسے رزلٹ اناؤنس ہونا ہوتا ہے تو اس سے پہلے سب لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں انگزائٹی ہوتی ہے کہ بس ٹیچر اب جلدی سے اسٹیج پہ آ کے اناؤنس کرنا شروع کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہم جو بھی ہے مطلب ہماری پوزیشن آئی ہے یا ہم فیل ہو گئے یا ہم پاس ہو گئے. تو اسی طرح لوگ جو ہیں وہ بھی بڑے اریٹیٹ ہونے لگ جائیں گے, گھبرائے ہوئے ہوں گے, ڈرے ہوئے ہوں گے بہت زیادہ. تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے جا کے فرمائش کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ بات کریں کہ یہ پروسیجر سٹارٹ کریں. تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ انکار کر دیں گے, وہ کہیں گے کہ میں نہیں کر سکتا, تم کسی اور کے پاس جاؤ. پھر وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, اور پھر فائنلی جو ہے وہ ان کو کہا جائے گا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں. تو جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیا کریں گے, وہ سجدے میں گر جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور بہت لمبا سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی بہت حمد و ثنا بیان کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا کہ سر اٹھائیے اے محمد اور بتائیے کہ آپ کو کیا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے. تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ میں چاہتا ہوں کہ امت مطلب یہ جو بنی نوع آدم ہے اس کی اب جو بھی فائنل ہے پروسیجر اکاؤنٹیبلٹی کا وہ سٹارٹ کیا جائے. سو یہ جو انٹرسیشن ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فائنلی اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیں گے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کریں گے اور اس ٹائم پہ پھر فائنلی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیجر سٹارٹ ہوگا. تو یہ جو شرف ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دیں گے, اور یہ اس کا فورتھ پوائنٹ ہے. جو ففتھ پوائنٹ ہے وہ اس حدیث کے اندر جو بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو باقی سارے انبیاء کرام تھے وہ کسی نہ کسی مخصوص ٹائم اور مخصوص امت کے لیے بھیجے گئے تھے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تا قیامت جو جتنا بھی مطلب جو بھی وقت ہے کیونکہ آخری نبی ہیں تو وہ ساری جو آنے والے قیامت کے دن تک آخری انسان ہے اس کے لیے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. اور پلس یہ کہ کوئی اسپیسیفک ٹائم یا اسپیسیفک جگہ کی یعنی کسی ایک سرٹن ایریا کے لوگوں کے لیے نہیں, یہ پوری دنیا کے لیے اور تا قیامت لوگوں کے لیے یعنی جو آخری نبی ہیں ان کا پیغام ہے. اور پلس جنوں کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو لیلۃ الجن کی بات کی تھی کہ جن جو ہیں وہ بھی مسلمان ہو گئے اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو ہی فالو کرتے ہیں. سو یہ پانچواں پوائنٹ اس حدیث کے اندر ہے. اچھا, اب تھرڈ جو اس کے اندر ہمیں بینیفٹ ملتا ہے وہ یہ کہ کوئی بھی آرگینک چیز جو ہے جو زمین سے باہر آتی ہے اس کے ساتھ ہم پیوریفیکیشن کر سکتے ہیں, یعنی تیمم کا کام کر سکتے ہیں. کوئی بھی چیز جو زمین سے نکلتی ہے اس سے ہم تیمم کا کام کر سکتے ہیں پرووائڈیڈ کہ اس میں پارٹیکلز ہوں, ذرات ہوں. ٹھیک ہے, تو پیٹرول سے نہ کر لیجیے گا تیمم کہ یہ بھی زمین سے نکل رہا ہے, ڈاکٹر سعدیہ نے کہا تھا آرگینک ہے. تو کوئی بھی ذرے والی چیز جو زمین کے اندر سے خود پیدا ہوتی ہے اور نکلتی ہے, چاہے وہ کوئی معدنیات بھی ہو سکتی ہیں چاہے وہ مٹی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر ذرات ہونا ضروری ہے اور وہ زمین کے اندر سے نکلنی چاہیے, زمین کا حصہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم تیمم جو ہے وہ سیمنٹ یا کسی سنتھیٹک مٹی, حالانکہ سیمنٹ میں بھی پارٹیکلز ہیں, لیکن ہم بورک پاؤڈر یا ٹیلکم پاؤڈر یا سیمنٹ یا اس قسم کی چیزوں سے یا چونے سے جو یہ جو ہم مختلف چیزوں میں بھر رہے ہوتے ہیں پروٹین وغیرہ, اس طرح کی چیزوں سے نہیں آپ تیمم کر سکتے, اس کو زمین کی آرگینک ہونا چاہیے. نمبر ففتھ پوائنٹ ہے کہ ہم ریت استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ریت بھی اوبیسلی نیچرل مٹی کا حصہ ہے. سوئل ہو سکتی ہے, بہت سارے پتھر اس طرح کے ہوتے ہیں جن کے اوپر بھی مٹی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ جب ہم کبھی یہ ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جو راکس ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی مٹی پڑی ہوتی ہے, تو ہم جو پتھر ہیں ان کے اوپر سے بھی مٹی کے اوپر سے تیمم کر سکتے ہیں. بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو مٹی الگ سے ملتی نہیں ہے, وہاں پیبلز ہوتے ہیں, پتھر ہوتے ہیں, کنکری ہوتی ہے, تو اس کے اوپر بھی کیونکہ مٹی ہوتی ہے آپ اس کے اوپر سے کر سکتے ہیں. لیکن جیسے ماربل ہے یا آپ کے جو پراپر چکنے صاف ستھرے سٹونز ہیں, آپ اس کے اوپر جیسے گھر میں بہت ساری جگہوں پہ ڈیکوریشنز میں پیبلز ہوتے ہیں بڑے بڑے, ان کے اوپر کیونکہ مٹی نہیں ہوتی تو آپ اس کے اوپر نہیں مار کے کر سکتے. مٹی یا ڈسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. لاسٹ اس کے اندر جو ہم نے آلریڈی بات کی تھی کہ جیوز اور کرسچنز اور جو باقی ڈفرینٹ ریلیجنز ہیں اس کے اندر ان کے ٹیمپلز یا چرچز یا سیناگوگز میں جا کے یہ اپنی عبادت کر سکتے ہیں, لیکن مسلمان کے لیے پوری زمین اللہ تعالیٰ نے سجدے کی جگہ بنا دی ہے. تو اس سے زیادہ آسانی کسی مسلمان کے لیے نہیں ہو سکتی. اگر وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا, اگر وہ نماز ادا نہیں کرتا, تو پھر اس کے لیے کوئی ہوپ نہیں ہے. مطلب آپ سوچیں کہ اتنی آسانی کرنے کے بعد بھی اگر بندہ کہے
کہ مجھے ٹائم نہیں ملا یا مجھے پانی نہیں ملا یا مجھے جگہ نہیں ملی، تو پھر یہ لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ حدیث آئی ہوپ کہ آپ کو کلیئر ہوگی. تھوڑی سی لمبی حدیث تھی لیکن اس کو بتانا اس لیے ضروری تھا کہ obviously یہ آپ کو کلیئر ہو جائے، کیونکہ یہ پوری کمپلیٹ حدیث یہاں پر دی ہوئی نہیں تھی. اور پلس یہ کہ تھوڑا سا اس کے اندر چیزیں ذرا کلیئر ہوگی انشاءاللہ. آگے آپ جائیں گے تو پھر آپ کو زیادہ کلیئر ہوتی جائیں گی چیزیں. حدیث نمبر 110 آ گئی ہمارے پاس. ایک سیکنڈ. حدیث نمبر 110 ہے ہمارے پاس. عمار بن یاسر. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ضرورت اور حاجت کے سلسلے میں بھیجا. میں جنبی ہو گیا. جنوب سے، جنابت سے یہ ٹھیک ہے، یعنی وہ جو ہے وہ ان کو میجر سیکشل امپیورٹی جو ہے وہ لاحق ہو گئی، اور پانی مجھے دستیاب نہ ہو سکا، تو میں مٹی میں اس طرح لوٹ پھوٹ ہوا جس طرح چوپایا لوٹ پھوٹ ہوتا ہے. ضرورت سے فارغ ہو کر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اپنے ہاتھ سے اس طرح کر لینا ہی کافی تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ زمین پر مارا، پھر بائیں کو دائیں پر ملا اور اپنے ہاتھ کی پشت اور چہرے پر. یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، اور متن حدیث کے الفاظ یعنی جو ہم یہ ابھی پڑھ رہے ہیں یہ مسلم کے ہیں. اور بخاری کی روایت یعنی یہ جو اوپر ہم نے پڑھی ہے یہ مسلم کے الفاظ ہیں، اور بخاری کی روایت میں ہے کہ اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر ماریں اور پھونک مار کر گرد و غبار اڑا دیا، پھر اس کو اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس دو ورژن تھے. صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کی حدیث ہے، متفقن علیہ ہے، ہائیسٹ گریڈ ہے اتھینٹسٹی کا. اور بخاری جو ہے اس کے الفاظ نیچے دیے ہیں، یعنی سیکنڈ والی جو میں نے آپ کو سنائی یہ بخاری کے الفاظ ہیں، اور جو اوپر لمبی والی ہے یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. اچھا، عمار بن یاسر جو ہیں یہ بڑے مشہور صحابی ہیں. ان کی امپورٹنٹ چیز یہ کہ یہ اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عمار بن یاسر. اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسٹوری ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ اسلام کی پہلی شہید خاتون تھیں. اور یہ بیسیکلی جب اسلام لائیں تھیں تو ابو جہل نے ان کو قتل کیا تھا، اور ان کے اوپر بہت ظلم ہوتے تھے. اور ان کا یہ کیا تھا کہ جو حضرت سمیہ ان کی مدر تھی عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دونوں پاؤں جو ہیں وہ رسیوں سے اونٹ کے ساتھ باندھ کے، اونٹ کے پاؤں کے ساتھ باندھ کے، اور اونٹوں کو اپوزٹ ڈائریکشن میں دوڑایا گیا تھا. اور جو ان کا جو پیوبک ایریا تھا اس میں مخصوص جگہ پر جو ہے ابو جہل نے نیزہ مارا تھا. اور وہ وہاں پر اوبیسلی وہ اتنی سینسیٹیو جگہ ہوتی ہے، وہاں جب نیزہ مارا تو وہ زخم بنا اور اوبیسلی وہ انتقال کر گئی، شہید ہو گئی. تو وہ اسلام کی پہلی شہید خاتون تھی، اور یہ ان کے بیٹے ہیں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب اس حدیث جو ہے اس کی اگر ہم چیزیں دیکھیں اس کے اندر ذرا رولنگس ڈائریکٹ پہ آ جاتے ہیں ہم. کہ پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیں وہ جو ہم نے یہ بات کی تھی کہ آپ کو میں نے رٹوایا تھا کہ جو حدث اکبر اور حدث اصغر یعنی وضو اور غسل دونوں کے سبسٹیٹیوٹ میں تیمم کا طریقہ سیم ہوگا. وہاں پر میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو صحابی تھے ان کو بیسیکلی یہ خبر نہیں تھی کہ جو غسل کا تیمم ہے وہ سیم طریقے سے ہوگا. تو انہوں نے اپنا قیاس لگایا کہ اگر وضو کا جو تیمم ہے اس میں صرف ہاتھ اور منہ والی چیز کرنی ہے تو شاید غسل کے لیے مجھے اپنے پورے جسم پہ مٹی لگانا ضروری ہوگی. یہ ان کا اپنا انہوں نے انالوجیکل ڈیڈکشن نکالی، قیاس نکالا. اور ہوا یہ تھا کہ یہ کسی سفر پہ جا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہیں بھیجا تھا. اور اوبیسلی وہاں پر کوئی ڈیلی بیس مطلب چھوٹا سفر نہیں ہوتا تھا. اوور دا پیریڈ آف آپ ایک دن 2 دن راتیں اس طرح لگ جاتے تھے. تو ان کو جو ہے وہ ویٹ ڈریم ہو گیا، جو احتلام ہم نے پڑھا تھا وہ ہو گیا، اور یہ جنابت کی حالت میں ہو گئے. اب ان کو جو ہے وہ نماز پڑھنی تھی. انہوں نے کہا اب نماز پڑھنی ہے تو میں کیا کروں. ان کو سمجھ یہ آیا کہ اچھا ان کو جو ہے نا وہ اوبیسلی یہ بات تو پتہ تھی کہ تیمم کا حکم ہے، لیکن غسل کے لیے تیمم کا حکم کس طرح ہے وہ نہیں پتہ تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ کہیں دور چھپ کے، جیسے دور جہاں کوئی نہ ہو وہاں گئے، اور وہاں پھر اپنے کہ کوئی بندہ نہیں تھا وہاں پر، وہاں اپنے کپڑے اتار کے اور انہوں نے پوری جو مٹی ہے یا ریت جو تھی اس میں لوٹ پھوٹ ہو گئے کہ جب میرے سارے جسم پہ مٹی لگ جائے گی تو میری جو پورے جسم کی میجر ریچول امپیورٹی ہے وہ جو حدث اکبر ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور پھر اس وقت انہوں نے اپنا وہ کر کے تیمم جو اپنا ان کو طریقہ سمجھ آیا انہوں نے کر کے، اور اس کے بعد نماز پڑھی. جب واپس آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بتایا کہ تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایکسپلین کیا کہ جو وضو کا تیمم کا طریقہ ہے وہی غسل کا تیمم کا طریقہ بھی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اس سے ہمیں یہ سب سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے اپنی کامن سینس لگا کے، اور جیسے ہم کہتے ہیں نا 2+2 4 کیا، تو انہوں نے اپنی کامن سینس لگا کے یہ حساب لگایا کہ اچھا میں ایسے کروں گا تو میں پاک ہو جاؤں گا.
सो आइडियली हम हमेशा ये बात करते हैं कि किसी मसले के बारे में पहले से जानकारी होना अच्छी बात है, बजाय इसके कि आप मसले में पड़ जाएं। और ये हमेशा मैं समझाती हूँ कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है, जैसे नॉर्मली हम लेडीज़ हैं, हम बहुत ज़्यादा विंडो शॉपिंग करते हैं, हमें आदत होती है हम चीज़ों के रेट चेक करते रहते हैं, कपड़ों के, जूतों के। नहीं भी खरीदनी होंगी तो हम मार्केट में या ऑनलाइन देखते रहते हैं, अच्छा कौन सी चीज़ कितने की है। अब ये जो होमवर्क हमने किया होता है, ये उस वक्त हमारे काम आता है जब हमें किसी शादी ब्याह या किसी इवेंट के लिए इमरजेंसी में कपड़े जूते या कोई चीज़ चाहिए होती है, तो हमें पता होता है कि फ़लाँ जगह पे, फ़लाँ शॉप या फ़लाँ वेबसाइट के ऊपर कपड़े या जूते अच्छी रीज़नेबल प्राइस में पड़े हैं, वैरायटी अच्छी है, सेल लगी है। नहीं, हमारा होमवर्क हुआ होता है, तो जिस वक्त हमें ज़रूरत होती है उस वक्त हम फिर वहाँ से जाके चीज़ उठा लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, या कोई गलत चीज़ उठा लें या महंगी चीज़ उठा लें या कोई घटिया क्वालिटी की चीज़ उठा लें। तो सिमिलरली शॉपिंग वाली ही एनालॉजी अगर हम यहाँ पर भी लगाएं, तो अगर हमारी नॉलेज, होमवर्क हमारा जो इस्लामिक रूलिंग्स हैं उनके बारे में अगर पहले से होगा, तो खुदा ना खास्ता कभी हमें वक्त पड़ेगा तो हमें याद होगा कि हाँ ये फला बात हमने ऐसे पढ़ी थी और ऐसे पढ़ी थी, तो फिर हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे, बजाय इसके कि हम कोई गलती करें। तो बेहतर तो ये है कि टाइम से पहले चीज़ों को पढ़ लिया जाए, बजाय बजाय इसके कि एंड टाइम पे जब मसला पड़े तो फिर हम परेशानी में इधर उधर भागें। ये हज और उम्रे के मौके पे बड़ा होता है, अगर आपने देखा हो कि लोग यहाँ से तैयारी किए बगैर, पढ़े बगैर चले जाते हैं, और फिर वहां पर जाके कोई मसला पड़ता है तो वो फिर कहीं इधर उधर टेक्स्ट करके और फोन में लाके फिर मसला पूछ रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, थर्ड इसमें पॉइंट हमें ये पता चलता है कि अगर आपको सॉइल या सैंड नहीं मिला, यानी अगर आपको मिट्टी भी नहीं मिल रही और आपको रेत भी नहीं मिल रही, तो फिर कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर गर्द पड़ी हो। इंडिया पाकिस्तान में तो गर्द बहुत आराम से मिल जाती है आपको। आई थिंक कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर थोड़ी गर्द आपको मुश्किल से मिलेगी, डस्ट जो होती है, जो डस्टिंग हम बाद में करते फिर रहते हैं। लेकिन सब कॉन्टिनेंट और ये जो हमारे बांग्लादेश और ये वाला एरिया है, इवन मिडल ईस्ट के अंदर भी आपको रेत और ये डस्ट जो है वो बारीक बारीक होती है। और इवन आपकी अगर खिड़कियां वगैरह बंद भी हो तो ये बिल्कुल बारीक सी डस्ट होती है, ये आती है। तो ये फर्नीचर पे भी पड़ जाती है, लेयर पूरी बना लेती है। अगर आप कुछ जगहें तो ऐसी भी हैं जहाँ पर अगर आप दिन में 2 दफ़ा डस्टिंग नहीं करवाएंगे तो वो बकायदा लेयर आपको ब्लैक फर्नीचर या डार्क फर्नीचर पे नजर आती है। तो अगर वो डस्ट भी आपको मिल रही है तो आप उस पर भी हाथ मार के, नहीं बेसिकली आपको मिट्टी या गर्द या रेत इस टाइप की कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, तो उस पे से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप देखें, जो बुखारी वाला सेक्शन है उसके अंदर उन्होंने कहा कि फूंक मार के। तो ये बात याद रखिए कि जो फूंक मारना है वो तयम्मुम का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए बताया गया है कि अगर आपने हाथ मारा और कोई ऐसी जगह है जहाँ पर थोड़ी तिनके शिंके या इस टाइप की भी कोई चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली फिर आप, या बहुत ज़्यादा अगर आपके हाथ में रेत या मिट्टी चिपक गई है, तो अब आप जो है वो जिन भूत तो नहीं बन के बैठ जाएंगे ना, तयम्मुम करेंगे तो सारी वो सफ़ेद रंग की मिट्टी आपने मुंह पे लगा ली। तो उसके लिए ये है कि अगर तिनके या कोई इस तरह की चीज़ें हैं तो हल्का सा आप एक्स्ट्रा डस्ट ऑफ कर सकते हैं, कि जो अगर गैर ज़रूरी ज़्यादा मिट्टी या कोई तिनके या कोई चीज़ चिपक गई है आपके हाथ पे, तो आप उसको हल्का सा फूंक मार दें, या हाथ हल्का सा झाड़ भी सकते हैं कि एक्स्ट्रा जो है वो गिर जाए। और बाकी जो है, क्योंकि बेसिकली इसमें आपका जो नियत है, इरादा है, वही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अदरवाइज आप देखें ना कि सिर्फ हाथ और मुंह पे तयम्मुम कर लेने से पूरी जनाबत, यानी ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है कि अगर आपके पास सिचुएशन मुश्किल है तो उस केस में शॉर्टकट एक आपको पाकी का तरीका बता दिया गया है। तो अगर एक्स्ट्रा उसमें मिट्टी है या कोई तिनके या कोई कूड़ा करकट कोई चीज़ चिपक गई है, पत्ते हैं या कोई ड्राई से, तो उसको थोड़ी सी फूंक मार के आप हटा सकते हैं, लेकिन फूंक मारना जो है वो तयम्मुम का हिस्सा नहीं है। नंबर फिफ्थ पॉइंट इसमें हमें ये पता चलता है कि अगर आपको नहीं पता, तो अगर आप कोई डिसीजन लेते भी हैं किसी चीज़ में, तो उसको ये नहीं है कि अच्छा अब ठीक है ये तो सिचुएशन हो गई, मैंने डिसीजन ले लिया, अब सही है कि गलत है अल्लाह बेहतर जानता है। आप उसको बाद में उस सिचुएशन से निकल के किसी जो नॉलेज वाला बंदा है उससे पूछें ज़रूर, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपको ये सिचुएशन फेस करनी पड़े तो एटलीस्ट आपको पता हो कि सही रूलिंग है क्या। सो उस वक्त इमरजेंसी में आपने जो भी प्लान किया, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानते हुए, अपनी जो बेहतरीन आपकी नॉलेज है, जितनी अकल समझ है, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले लें। लेकिन बाद में उसको रीचेक ज़रूर करें, बाद में जाके पूछें ज़रूर कि ये मैंने ऐसे किया था, ये सही हुआ कि नहीं हुआ। नंबर सिक्स पॉइंट जो है वो इसके अंदर है कि बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज अगर आप ये देखें, तो जो बुखारी है, मैं पीछे स्लाइड दोबारा करती हूँ, ये देखें, इसके अंदर जो मुस्लिम के अल्फाज हैं उसमें उन्होंने कहा है कि पहले यानी अपने हाथ को पहले उन्होंने कहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि ज़मीन पे जो हाथ मारा है, फिर बाएं को दाएं पर मला और हाथों की पुश्त पर और फिर चेहरे पे, यानी हाथों का पहले उन्होंने मसा किया, या वो जो हाथ मले, मुस्लिम की जो हदीस है, और चेहरे पे बाद में। और अगर आप बुखारी के अल्फाज देखें तो बुखारी में वो कह रहे हैं कि दोनों हथेलियां ज़मीन पर मारे और फूंक मार कर गर्दो गुबार उड़ा दिया, और फिर उसको अपने चेहरे, यानी चेहरा पहले आ रहा है और फिर हाथों पर मल लिया। तो दोनों का सीक्वेंस जो है ना उसमें फर्क है। मुस्लिम के अंदर हाथ पहले हो रहे हैं और चेहरा बाद में हो रहा है, और जो बुखारी है उसके अंदर चेहरा पहले और
جو وہ ہے ہاتھ ہیں وہ بعد میں تو اس میں جو زیادہ افضل ہے، بہتر ہے، وہ یہ ہے کہ چہرہ آپ پہلے کریں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو بھی ابھی آپ کو میں نے کلاس کے سٹارٹ میں آیت سورہ مائدہ کا ترجمہ سنایا تھا، اس میں یہ تھا کہ اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو اس مٹی سے، یعنی جو آیت ہے اس میں بھی چہرہ پہلے دیا گیا ہے۔ تو آئیڈیلی جو افضل ہے طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ زمین پہ ہاتھ ماریں، یعنی پہلے ارادہ کریں، قصد کریں دل میں کہ میں نے تیمم کرنا ہے، اور پھر آئیڈیلی جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، اور اس کے بعد ہاتھ مارے آپ نے زمین پہ، زمین پہ ہاتھ مارے، اس کے بعد آپ نے پہلے چہرے پہ کرنا ہے، اگر ایکسٹرا ہے تو پھونک مار کے مٹی سے ایکسٹرا گرا دیں، پہلے چہرے کا مسح کر لیں، اور پھر اس کے بعد اپنے پہلے رائٹ ہینڈ کا مسح اور پھر لیفٹ ہینڈ کا مسح کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ والا جو بخاری والا طریقہ ہے اس میں ہم قرآن کی ایک تو سیکوینس میں ہی آگے، دوسرا یہ کہ ایون وضو کے اندر بھی آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ ہم پہلے چہرہ دھوتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ کونیوں تک دھوتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی ہم وضو کو بھی اس میں پیرالل لیول پہ آ جائیں گے، لہٰذا بخاری والا طریقہ جو ہے وہ پریفریبل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہو گئی جی ہماری حدیث نمبر 111۔ اب آ جاتے ہیں، سوری حدیث نمبر 110 ہو گئی، اب آ جاتے ہیں ہم ایک حدیث نمبر 111 پہ۔ حدیث نمبر 111 ہے ہمارے پاس ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تیمم دو ضربوں سے مکمل ہوتا ہے۔ دو ضربیں کا مطلب ہے دو دفعہ زمین پہ ہاتھ مارنے سے، تیمم میں دو ضربیں، یعنی ایک ضرب یعنی ایک دفعہ ہاتھ مارنا چہرے کے لیے ہے، اور ایک ضرب یعنی دوسری دفعہ ہاتھ مارنا ہاتھوں کے لیے کوہنیوں تک ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ دارقطنی نے روایت کی ہے، اور اسے دوسرے ائمہ نے موقوف ہونے پر صحیح کہا ہے۔ موقوف کون سی حدیث تھی آپ کو یاد ہوگا؟ موقوف تھی جو صحابی کا کال ہوتا ہے، یعنی یہ بیسیکلی جو حدیث ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ورڈنگز نہیں ہے، یہ بیسیکلی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرسنل اجتہاد ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سو اس لیے جو میں نے انڈر لائن کی ہے کہ یہ جو ٹو سٹرائکس ہیں، ٹھیک ہے، ٹو سٹرائکس نہیں ہیں اس کے اندر، کیونکہ ہمارے پاس بخاری اور مسلم کی حدیث موجود ہے۔ تو اگر آپ کو میں نے یہ بات سمجھائی تھی کہ اگر کوئی حدیث جو ہے وہ بخاری اور مسلم میں ہے تو وہ ہائیسٹ اتھینٹسٹی ہے، اور اس کو پھر اگر آپ کمپیئر کریں گے دوسری کتابوں سے، یعنی ابن ماجہ کی اگر کوئی حدیث ہے اور وہ کانٹرڈکٹ کر رہی ہے، یا اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بخاری مسلم کی حدیث کے اگینسٹ کوئی ہے، تو ایک تو ہوتا ہے اپرنٹ کانفلکٹ، لیکن ایک ہوتا ہے کہ باقاعدہ کانفلکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو پھر ہم حدیث جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی اٹھائیں گے، کیونکہ جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اس کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ ترجیح سے مطلب یہ کہ اس کو ہم پریفرنس دیں گے، کیونکہ ان کی جو سسٹم تھا کسی حدیث کو صحیح یا حسن یا ضعیف قرار دینے کا، جو ان کا کرائٹیریا تھا وہ بہت اسٹرکٹ اور بہت سپر ڈوپر تھا۔ تو اس لیے اگر کوئی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے تو ہم اس کو ترجیح دیں گے، اس کی رولنگ کو ہم کنسیڈر کریں گے۔ اس حدیث کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی جو پرابلم ہے وہ دو سٹرائکس والی بات پہ ہے اور کونیوں تک والی بات پہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ دو سٹرائکس کا ذکر ہمیں بخاری اور مسلم میں نہیں مل رہا، اور کونیوں تک کا بھی ذکر نہیں مل رہا۔ تو یہ جو ہے اس کے بارے میں، اس حدیث کے بارے میں یہ ہے کہ صحابہ جو اسکالرز ہیں انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یعنی موقوف حدیث ہے، اور یہ ان کا پرسنل اجتہاد ہے کہ دو دفعہ مارنا ہے، اور کونیوں تک جو ہے وہ اس کو لے کے جانا ہے۔ اور جب ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھینٹک حدیث موجود ہو تو جو صحابی کا اجتہاد ہے ہم پھر اس کو پریفرنس نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارے پاس نبی کے اتھینٹک الفاظ موجود ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ سو یہ صرف اس پہ ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ اس قسم کی احادیث جو میں بار بار کہتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے ان کا، ابن حجر کا کتابوں میں یہ ضعیف حدیثیں ڈالنے کا، یا تو یہ کہ وہ رولنگ صحیح ہوتی ہے تو وہ اپنی جو کنسنسس آف علماء ہے اس کو رولنگ کی فارم میں اپنے الفاظ میں لکھنے کے بجائے ضعیف حدیث کے ذریعے وہ سمجھا دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اس حدیث کو ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ حدیث ہے اور یہ ضعیف حدیث ہے، کیونکہ اس قسم کی جب احادیث آپ کو واٹس ایپ کے گروپس کے اندر ملتی ہیں اور نیچے اس میں ڈیٹیل بھی دی ہوگی کہ یہ فلاں حدیث کی کتاب میں اس کا حدیث نمبر یہ ہے، تو پھر لوگ اس کو ہر حدیث جو واٹس ایپ کے گروپ میں آپ کو یا سوشل میڈیا ٹک ٹاک یا انسٹاگرام پہ ملتی ہے، لوگ اس کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ سو ہماری نالج کے لیے بھی انہوں نے بہت ساری حدیثیں اس میں ڈالی ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے، اور اس میں جو ضعیف پورشن ہے وہ اپ ٹو دا ایلبوز اور تیمم کی ٹو سٹرائکس والا جو ہے نا وہ ضعیف ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ چھوٹی سی ایک سیکشن تھا۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنی لاسٹ حدیث پہ۔ 112 نمبر حدیث ہے ہمارے پاس، یہ ہے جی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مٹی مومن مسلمان کا وضو ہے،
وضو جو ہے وہ کیا چیز تھی؟ وضو واو پہ زبر کے ساتھ، واو پہ زبر کے ساتھ وضو جو ہے وہ چیز ہوتی ہے جو پاک کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وضو جو تھا واو پہ پیش کے ساتھ وہ کیا تھا؟ وہ ایکٹ، وہ طریقہ جس سے آپ پاکی حاصل کرتے ہیں، یعنی جو ہم وضو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو مومن ہے، اگر آپ اس کی عربی بھی دیکھیں تو اس میں وضو واو پہ زبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو وضو ہے یہاں پر، مٹی مومن مسلمان کا وضو ہے، خواہ 10 برس تک اسے پانی نہ ملے، مگر جب پانی دستیاب ہو جائے تو پھر اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اسے اپنے جسم پر پانی پہنچانا چاہیے۔ اس کو بزار نے روایت کیا ہے اور ابن القطان نے صحیح قرار دیا ہے، تاہم دار قطنی نے اس کے مرسل ہونے کو، مرسل کیا تھی؟ مرسل حدیث جو تھی وہ بیسیکلی مرسل حدیث تھی کہ جو تابعی ہیں انہوں نے بیچ میں سے جو صحابی ہیں ان کا نام مس کر دیا اور ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نریٹ کر دیا، یعنی جو جیسے حسن البصری ہیں وہ تابعی ہیں، اب وہ بیچ میں سے صحابی جو ہیں ان کا نام مس ہو گیا اور ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت کر دی، تو یہ ہوتی ہے مرسل، ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دارقطنی نے اس کے مرسل ہونے کو درست اور کرین ثواب کہا ہے۔ کرین ثواب کا مطلب مجھے بھی اردو میں نہیں پتا، لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی یہ مطلب یہ مرسل ہے۔ اور ترمذی نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح مروی کیا ہے، جسے ترمذی نے صحیح قرار دیا اور حاکم نے بھی اسے صحیح قرار دیا۔ بیسیکلی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کی ایک حدیث نریٹ کی ہے، اور بیسیکلی نریشن کے بعد جو ہے وہ اس کی جو چین ہے وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ والی جو ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرسل ہے، یعنی اس میں بیچ میں سے جو ہے وہ ایک صحابی مسنگ ہے۔ سو بیسیکلی اگر اس کی رولنگز ہم دیکھیں تو رولنگز کے اندر ہمیں کیا چیز پتہ چلتی ہے کہ تیمم جو ہے، پہلی چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ تیمم جو ہے وہ سبسٹیٹیوٹ ہے آپ کے وضو کا۔ یہ پہلی بات ہم نے پہلے بھی پڑھ لی تھی۔ ایک سیکنڈ ذرا میں اس کی ایک ڈیٹیل چیک کر لوں، جسٹ اے سیکنڈ۔ اچھا، سو ایک تو پہلی چیز یہ کہ تیمم جو ہے وہ سبسٹیٹیوٹ ہے وضو کا۔ دوسری چیز یہ کہ جو یہاں پر 10 کہا گیا ہے کہ جو نمبر ہے وہ 10 سال، 10 برس، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پریسائزلی 10 کا مطلب 10 ہے کہ 10 سال تک نہ ملے تو آپ پانی نہیں یوز کریں، لیکن اگر 11ویں سال آپ کو پانی نہ ملے تو یہ تیمم نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب 10 کا مطلب ایک جنرلی ہم کہتے ہیں نا اس نے جیسے ہم نارملی لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ اس کی عادت ہے، اس نے تو 10 بہانے لگانے ہوتے ہیں۔ اب 10 بہانے لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایگزیکٹلی 10 بہانے ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی ایک جنرل نمبر کوٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ چاہے جتنے ٹائم تک بھی آپ کو پانی نہ ملے، جب تک پانی نہیں اویلیبل تب تک آپ تیمم کے ساتھ وضو اور غسل دونوں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی ٹائم کی لمٹ نہیں ہے۔ تیسری چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ جو پانی کی قلت ہے یا پانی کا نہ اویلیبل ہونا، اس کے اوپر جینون ایفرٹ کی جائے۔ مطلب یہ نہ ہو کہ اگر آپ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں اور آپ کہیں کہ جی میرے فلور پہ پانی ختم ہو گیا ہے اور آپ کے پاس منرل واٹر پڑا ہوا ہے، لیکن آپ کہیں کہ بھی اب ظہر کی نماز کا ٹائم نکلنے والا ہے، ٹینکی میں پانی ختم ہو گیا ہے تو میں تیمم کر لیتا ہوں، کیونکہ آپ کے پاس منرل واٹر پڑا ہوا ہے، آپ اس کے ساتھ وضو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آبویسلی رائٹ لیفٹ کے جو بلڈنگز ہیں یا اگر آپ کا گھر ہے تو آپ ساتھ والوں سے پانی لے سکتے ہیں۔ آپ کے اکثر جو ہے وہ قریب میں ایک ویسینٹی کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ کے بہت سارے ڈسپینسرز اور یہ چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو آپ وہاں سے پانی لے سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی جینون آپ کی جو سرچ ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے، صرف آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اچھا میں نے اٹھ کے گھر سے، میرے گھر میں نہیں ہے تو میں نے گھر سے باہر جھانکا بھی نہیں، کسی سے پوچھا بھی نہیں تو میں تیمم کر لیتا ہوں۔ سو جینونلی آپ کے پاس اس کی سرچ آپ نے کرنا ہے، اور پھر اگر آپ کو نہیں ملتا تو آپ تیمم کر لیں۔ نمبر 4 اس میں ہمیں بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر کہیں پر پانی، ایک اور چیز امپورٹنٹ سچویشن ہے کہ اگر کہیں پر پانی نہیں ہے آپ کے پاس اور پانی وہاں بک رہا ہے بٹ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا آپ کے پاس کسی سے ادھار نہیں لے سکتے آپ اس پانی کو خریدنے کے لیے، لائک آپ کسی سے لینڈ بھی نہیں کر سکتے پیسے، اور وہ پانی جو ہے وہ صرف پرچیز کرنے پہ اویلیبل ہے اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس لینڈنگ کیپیسٹی بھی نہیں ہے، تو اس کیس میں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، کیونکہ obviously آپ کے پاس وہ مینز نہیں ہے اس پانی کو اویل کرنے کے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کسی آپ شہر گئے ہیں، اب وہاں پر کہیں پر بھی پانی اویلیبل نہیں ہے وضو کرنے کے لیے، لیکن جو پانی اویلیبل ہے بھی وہ منرل واٹر ہے اور وہ پیسوں سے آ رہا ہے، اور آپ کے پاس پیسے بھی ختم ہو گئے ہیں اور آپ کسی سے پیسے مانگ بھی نہیں سکتے، تو اس کیس میں بھی کیونکہ آپ کی سچویشن اس طرح کی ہے کہ آپ کے پاس، آپ کے قربت میں پانی اویلیبل ہے لیکن آپ اس کو خرید نہیں سکتے، آپ اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے، تو اس کیس میں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔
नंबर फिफ्थ बात इसमें जो हमें पता चलती है वो ये कि तयम्मुम जो है वो एज सून एज आपको पानी अवेलेबल होगा तो तयम्मुम इनवैलिड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने तयम्मुम किया, आपने नमाज पढ़नी शुरू कर दी, नहीं मिला आपको पानी, आपने तयम्मुम कर लिया मिट्टी से, नमाज पढ़नी शुरू कर दी, अचानक से बारिश शुरू हो गई। अब जैसी बारिश शुरू होगी तो क्योंकि पानी आना शुरू हो गया, मतलब आसमान से पानी आ रहा है, तेज बारिश हो रही है, मतलब फुहार की बात नहीं हो रही क्योंकि फुहार से आप वजू कर नहीं सकते, लेकिन अगर तेज पानी जो है वो बारिश शुरू हो गई है तो फिर आपकी जो तयम्मुम है वो टूट जाएगा। और जब तयम्मुम टूट जाएगा तो इसका मतलब है कि आपकी नमाज भी टूट गई, क्योंकि तयम्मुम के बगैर आप नमाज कैसे पढ़ रहे हैं, वजू की जगह रिप्लेसमेंट में यूज़ कर रहे हैं ना। इसको हम इंशाल्लाह मसले को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको, या लेट्स अज्यूम के टंकी में पानी खत्म हुआ था, कहीं पानी नहीं है, अब आपने नमाज शुरू की, नमाज के बीच में किसी ने आवाज़ लगा दी कि ले जी मोटर चला दें, पानी आ गया। अब मोटर चला दें, पानी आ गया का मतलब है पानी अवेलेबल हो गया है। मोटर चलाने के 2 3 4 मिनट 5 मिनट के अंदर अंदर जो है वो पानी आपके नलकों में, या शायद उससे पहले ही नलकों में आ जाता है। तो इस केस में फिर अगर आपके नलकों में पानी आना शुरू हो गया है और पानी अवेलेबल हो गया है तो आपकी नमाज जो है, आपका तयम्मुम टूट जाएगा क्योंकि नाउ द वाटर इज अवेलेबल। तो फिर आपकी नमाज भी टूट जाएगी और आपको वजू करके फिर नमाज पढ़नी होगी। लास्ट इसमें पॉइंट आ जाता है कि जो स्पाउसेस हैं वो इंटीमेसी अपनी जो है, हम बिस्तरी वो कर सकते हैं अगर उनके, जैसे बहुत सारी जगहों पे ये वाला मसला होता है कि गांव वगैरह वाले जो एरियाज होते हैं कि पानी की किल्लत है, पानी नहीं है, तो अब वो बेचारे ये सोच के जो है वो उनका मसला होता है कि हम गुसल नहीं कर सकते, तो हम जो है वो फजर की नमाज कैसे पढ़ेंगे या जोहर की नमाज कैसे पढ़ेंगे, नमाज मिस हो जाएगी। तो इस केस में ये कि अगर पानी नहीं अवेलेबल, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पे इस पे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर पानी नहीं अवेलेबल और आपके पास बिल्कुल भी मतलब जेन्युइनली अवेलेबल नहीं है तो फिर आप तयम्मुम करके गुसल कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो आई होप कि आज हमारी क्लास थोड़ी जल्दी ख़त्म हो रही है, लेकिन आई होप कि ये अभी, क्योंकि मैं इसको एक्सटेंड इसलिए नहीं करना चाह रही क्योंकि कल हम बाकी 5 हदीसें करेंगे 113 नंबर से ऑनवर्ड। सो आई होप कि ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी क्लास वाली। इंशाल्लाह कल हम 5 अपनी हदीसें बाकी फिनिश करेंगे, जो कि 113 नंबर है, 14 है, 15 और 16 17। ठीक है, छोटी सी ये है हमारी प्रेजेंटेशन कल भी। तो आज इसको रिवाइज कर लीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो आप वो व्हाट्सएप वाले ग्रुप में पूछ सकते हैं। कल बाकी इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट करेंगे और फिर आपका बड़े सिंपल सा इसका कोई कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर बहुत खिचड़ी नहीं है। सिर्फ हदीस में जो कल वाली हदीसें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट मसला आएगा, जो बैंडेज और जो प्लास्टर होता है, जैसे किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, उनके ऊपर जब आप मसा करते हैं या उनका तयम्मुम, उसका क्या प्रोसीजर है, कल इंशाल्लाह हम वो पढ़ेंगे। पट्टियों पर और प्लास्टर वगैरह पे जो मसा करना है उसकी इंपॉर्टेंट कल हम हदीस पढ़ेंगे। इंशाल्लाह कल आपको ये समझ आ जाएगा, कल हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, बस एक चैप्टर रह जाएगा तो ये फिर हमारी किताब ख़त्म हो जाएगी। जज़ाकल्लाह फॉर अटेंडिंग। इंशाल्लाह कल हम दोबारा मिलते हैं इसी टाइम पे। जो सीखा है उसको पढ़ें, उसको समझें और उसको इम्प्लीमेंट करें। इंशाल्लाह जैसे जैसे इम्प्लीमेंट करेंगे चीज़ें याद होती जाएंगी, दिमाग में बैठती जाएंगी। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।